गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अच्छी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है? आप किसी इदारे में बहैसियत एचआर मैनेजर या अपने पास आप किसी मतलब बिजनेस कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कहीं भी हैं जहां आपका काम अपने मातहत का है कि काम की निगरानी करना या उसे चेक करना कि वो कैसा जा रहा है, क्योंकि हर मैनेजर बेसिकली एचआर मैनेजर भी होता है टू सम एक्सटेंट. So now we need to know, okay, what is the good performance management. तो गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिहाज से हम यूँ समझ लें कि हमारा पहला तो ये टास्क होता है कि जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उन्हें हम ओरिएंटेशन कराएं, उन्हें हम बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है. ठीक है, ये पहला हमारा टास्क होता है कि नए एम्प्लॉयज की सबसे पहले ये मालूमात उसको हो जाए कि क्या क्या उसको काम करने हैं, कौन कौन क्या काम कर रहा है और कहाँ काम करना है. तो उसको ओरिएंटेशन का एक पूरा प्लान होता है, तो पूरा प्लान उसको समझा दिया जाए कि भाई ये आपकी कैंटीन है, ये आपके वर्किंग एरियाज हैं, ये आपके टूल्स के एरियाज हैं, ये आपका वॉशरूम है, यहाँ आपका वो चीज़ कोई और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, टाइमिंग ये है, पॉलिसीज ये हैं, एज रिटायरमेंट की ये होती है और छुट्टियां इतनी होती हैं वगैरह वगैरह. तो सारी चीज़ें जिससे हम एक एक चीज़ होती है एम्प्लॉय हैंडबुक. तो एम्प्लॉय हैंडबुक भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे एक हैंडबुक दे दी जाती है. अच्छा, इससे आप थोड़ा सा इससे हटकर अगर आप जैसे सरकारी जॉब में जाएंगे ना तो वहाँ पे सर्विस बुक के नाम से होता है. सर्विस बुक थोड़ी सी चेंज है क्योंकि उसके अंदर आपके इंक्रीमेंट, आपकी पेंशन वगैरह हुआ करती है. अभी मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम कि ये उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है या अभी तक वो किताब चल रही है, लेकिन अंग्रेज के टाइम से मतलब पार्टीशन के टाइम से लेके आज तक एक सर्विस बुक चला करती है जो मेरे ख्याल है शायद आज भी चल रही है. उस सर्विस बुक में आपकी सर्विस से मुतालिक सारी चीज़ें होती हैं. इंक्रीमेंट लग गया, छुट्टी ले लिया आपने, ये ले वो गया. अच्छा, जो हमारा एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है जो मॉडर्न है, जो नया, इसमें ये होता है कि एम्प्लॉय हैंडबुक दे दी जाती है और ज़्यादातर ऑनलाइन सिस्टम भी है. अगर कोई सीनियर लोग हैं तो वो ऑनलाइन अपनी उसको डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और लीव्स वगैरह वो मालूमात कर सकते हैं और इंक्रीमेंट्स वगैरह अपने देख सकते हैं. तो पहला काम गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये होता है कि आप नए एम्प्लॉइज को हर इंफॉर्मेशन दे दें. शुरू में आप बता दें कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है जब नया एम्प्लॉय लेके आते हैं. दूसरा, गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्वालिटी ये होती है कि एवरीवन इज क्लियर अबाउट कॉर्पोरेट गोल्स एंड वर्क्स टुवर्ड्स देम. एवरीवन इज क्लियर. हर एक को पता होता है कि कॉर्पोरेट के गोल क्या हैं, क्या चीज उसने अचीव करनी है, टाइम में कितने वक्त में करनी है और क्या प्रोडक्शन करनी है, या अगर सर्विसेज सेक्टर में है तो क्या सर्विसेज करनी है. तो ये जो है बिल्कुल क्लियर होता है उसको. ये दूसरा अच्छी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट जो है वो स्मार्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी दिए जाते हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं. स्मार्ट कहते हैं SMART. स्पेसिफिक, S से बनता है स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अचीवेबल, R से रेलिवेंट और T से टाइम रिलेटेड. इन इन इनको पांचों को अगर हम मिलाएंगे तो ये बन जाएंगे SMART, स्मार्ट. स्मार्ट SMART, S से बनता है स्पेसिफिक, M से बनता है मेजरेबल, A से बनता है अचीवेबल, R से बनता है रेलिवेंट और T से बनता है टाइम रिलेटेड. अच्छा, टाइम रिलेटेड है, मैं इसे टीम वर्क भी कहता हूँ, टाइम रिलेटेड भी है. एनीवेज, तो बहरहाल आप सोचे टाइम रिलेटेड. अच्छा, ये क्या है? स्पेसिफिक, स्मार्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव जब आप दे रहे हैं, और ये बात बेटा याद रखना, घर में भी, मोहल्ले में भी, दोस्तों में भी, जहां जहां तुम कहीं किसी की जिम्मेदारी लगा रहे हो,
یا کوئی کام دے رہے ہو یا اپنے اوپر ذمہ داری لگا رہے ہو, اپنی زندگی کا تم نے ایک پلان بنایا ہے, ایک کام کرنا ہے تم نے زندگی میں, سی ایس پی افسر بننا ہے یا کارپوریٹ مینیجر بننا ہے یا بزنس میں آگے نکلنا ہے, تو ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا. اب ہم 5 چیزوں پہ بریفلی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اسپیسیفک سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے کیا اچیو کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہو کہ یہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے. نہیں, اسپیسیفک ہونا چاہیے. دیکھو وہ تو پھر ٹارگٹ ہی نہیں ہوا نا, وہ تو پھر پلان ہی نہیں کر سکیں گے یار یہ نہیں ہوا تو وہ, تو مطلب آپ ڈٹرمن نہیں, آپ کو ڈٹرمن ہونا ہے ایک چیز پہ. آپ کا ڈٹرمنیشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ یار میں نے اچیو کرنا ہے, تاکہ کیا ہوگا آپ کی فل لینتھ میں آپ جائیں گے, پوری آپ کی ڈیڈیکیشن ہوگی. تو پہلی چیز اسپیسیفک ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرا ٹارگٹ یہ ہے اور مجھے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ٹارگٹ ہے میرا. اچھا, دوسرے نمبر پہ وہ میجربل ہونا چاہیے. میجربل سے کیا مطلب ہے؟ میجربل سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹائم ڈیوریشن سر. جی بیٹا, ٹائم ڈیوریشن سر, پہلے سے اس کو میجر کر کے رکھیں گے اتنے ٹائم ڈیوریشن میں ہوگا. ہاں, مائنڈ باڈی فزیکل فٹنس کے ساتھ, تو وہ آبجیکٹو ریلیٹڈ ہونا چاہیے کہ آبجیکٹو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وہ ٹارگٹ جو ہے نا میجربل بھی ہے. اچھا, اچیویبل, ہمارے پاکستان یہاں لانے کا ٹارگٹ بنا رکھا ہے تو وہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ریلیونٹ ہے. اب ریلیونسی کیا ہے کہ جو آپ کی ول ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جس میں آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, اس سے اس کی کتنی ریلیونس ہے. مطلب وہ کتنا اسپیسیفکلی آپ کی سوچ کے ساتھ آپ کی جتنی بھی کیریکٹرسٹکس ہیں, آپ کی مینٹل ہو, فزیکل ہو, اس کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کی آبجیکٹو جو زندگی میں آپ سیٹ کرتے ہیں, یا اپنی جاب میں جب آپ کسی کو آبجیکٹو دیں گے تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں. دوسرا پھر ٹائم باؤنڈ ہے کہ ٹائم ریلیٹڈ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہم اسے اچیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو یہ 5 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ جب بھی ہم آبجیکٹو کو سیٹ کریں گے زندگی میں, جب بھی ہم کسی جگہ کوئی کام دیتے ہیں یا اپنی لائف میں اپنا کوئی بھی پلان کرتے ہیں, چاہے کسی جاب کا ہو, چاہے آپ کی میرج کا ہے, یا آپ کی کسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے, یا آپ کی اکیڈمک سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ مجھے بی اے کے بعد BBA کے بعد MBA کرنا ہے, MBA کے بعد MPhil وغیرہ کرنا ہے, PhD. آپ کا پاتھ کیا بنا ہوا ہے, آپ نے کہاں تک جانا ہے, یہ سارے آبجیکٹو سیٹ ہوں, اس میں ساری چیزیں یہ. اب اچیویبل میں اگر دیکھ لیا جائے کہ یار میں نے MPhil کرنا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہے, ہم زیادہ تر جو ہیں کیا کہتے ہیں پڑھنے کی طرف ہم آرٹسٹک مائنڈ ہیں, یا ہم دوسرے ذہن رکھتے ہیں, تو نیچرلی پھر اکارڈنگلی آپ کو اپنے آبجیکٹو کو تھوڑا سا وہ چینج کرنا ہوگا, اس میں کچھ آپ کو وہ لانی ہوگی, ترمیم کرنی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ایسا آبجیکٹو لیں جو آپ کی صلاحیتوں کے ساتھ اور آپ کی جو فزیکل اور مینٹل جو اپروچ ہے اس سے قریب ہو. تو لہٰذا تیسرا جو پوائنٹ ہے اچھی پرفارمنس مینجمنٹ کا, وہ آبجیکٹو سیٹ کرنا ہے, اور آبجیکٹو اسمارٹ ہو. اچھا, اسمارٹ کی جگہ پہ اور بھی کنسیپٹ آئے ہیں جو مجھے پسند ہے, جیسے GROW ہے, گرو کا کنسیپٹ ہے, اور بھی ہیں. 1-2 چیزیں میں نے آپ کے لیے اسپیشلی رکھی ہیں جو آپ کے کورس میں تو نہیں ہے لیکن آپ کو بہت فائدہ دیں گی, جس میں ہے میتھڈ ہے. تو ہے میتھڈ ہم آخر میں پڑھیں گے جب یہ کلاس ہماری ختم ہو رہی ہوگی. اچھا, جو ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے گڈ پرفارمنس مینجمنٹ کا, کہ ایک سسٹم ایگزسٹ ہو, سسٹم اپروچ ہو آپ کی. اس سسٹم میں کیا ہو, آپ کو ڈے ٹو ڈے پرفارمنس فیڈ بیک مل رہا ہو. تب سسٹم کو اپروچ کرنا ہے آپ نے, ایک سسٹم کے, آپ نے کسی کی ذات کو, کسی کی خواہش کو اپروچ نہیں کرنا ہے. اچھا, یہی بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم زندگی میں لیک کرتے ہیں.
میں نے لیک کیا کیونکہ نیچرلی میرے حالات عجیب دوسرے تھے. آپ لوگ بھی شاید لیک کر رہے ہوں کیونکہ آپ کو اس قسم کی کوئی باتیں نہیں بتاتا ہوگا, کوئی وہ نہیں بتاتا ہوگا کہ بیٹا اچھا یہ کیا. لیکن آج سے تم یہ میری طرف سے اپنے ذہن میں رکھ لو کہ تم نے یہ اپنا احتساب کرنا, تم نے اپنے اندر ایک اچھا سا ایماندار نیب بنانا ہے. نیب سمجھتے ہو نا, اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب. تو وہ آپ نے اپنے اندر بنانا ہے, وہ آپ نے اندر بٹھانا ہے. اچھا وہ اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے ویسے, لیکن آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اب وہ جو آپ کا اندر کا اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ کو روکے گا کہ یار طاہا یا فرحین یا اپنا کبیر, تم نے تو پلان یہ کیا ہوا ہے اور تم یہ ٹائم ادھر ضائع کر رہے ہو. یہ ٹائم تمہارا پڑھنے کا تھا, یہ ٹائم تمہارا ویڈیو دیکھنے کا تھا, یہ ٹائم یوٹیوب پہ جانے کا تھا, یہ ٹائم کلاس لینے کا تھا, یہ ٹائم تمہارا سونے کا تھا, یہ ٹائم تمہارا کھیلنے کا تھا. مطلب جو بھی آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے, تو اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا لو جو تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے. اب کیا ہے, نیچرلی آپ کے تھوڑا سا نیب ہوتا ہے آپ کا ابو, کبھی کبھی آپ کی امی نیب بن جاتی ہے, کبھی کبھی کوئی بہن بھائی بن جاتا ہے, کیا سوتے رہتے ہر وقت, اٹھو یہ کام کرو وہ کرو. یہ بیسیکلی وہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے, وہ پازیٹیو ہوتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا سا ایکٹیویٹی میں آ جائے, تھوڑا سا ذہن اس کا بہتر ہو جائے. یا ان کے اپنے آبجیکٹیو ہیں جو آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, امی آپ کو کیسا دیکھنا, ابو کیسا دیکھنا, بھائی کے بہن اور گھر والے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک آپ خود بھی دیکھو, آپ اپنی زندگی کے خود مالک ہو. اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ اکیلے کسی جگہ بیٹھیں, سارے خیالات نکال دیں, سارا خیال نکال دو, مطلب معاش کا, مذہب کا اور سوچوں کا, سب چھوڑ دو. لائف ہے نا, لائف, آپ لوگ زندہ ہو, تو لائف کو تھوڑا فیل کرنا شروع کرو. کیسے؟ اکیلے کوئی خیال نہیں لاؤ, کچھ بھی نہیں, کرونا, فیس, امتحان, مڈ ٹرم, تو کچھ بھی نہیں. صرف فیل یہ کرو کہ یار میں, یو کین بی اینی باڈی نا, فرین, کبیر, کاشف, جو بھی ہیں, فیل کرو میں ہوں, زندہ ہوں, سانس لے رہا ہوں, پھر سانس لو, اینڈ دین فیل دی لائف. ایک لائف ہے تمہارے اندر. اس لائف کا قطعی تعلق نہیں ہے تمہارے دیگر کاموں سے کہ تم غریب ہو, امیر ہو, تم چھوٹے ہو, تم بڑے ہو, تم اچھے گھر میں تو بڑے گھر میں, تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لائف ہے یار, یہ لائف. کبھی چڑیوں کو دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا, یہ کیڑے مکوڑے, یہ اپنا جو کیڑی ہوتی ہے, کیا, چونٹی دیکھیں, مکھی دیکھیں, اس کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے ایک بڑا گھر ہو, مطلب کیونکہ وہ تو ایک اپنے اس میں رہ رہی ہے فطرت کے مطابق, باؤنڈ ٹو ود ان دی رینجز آف دیئر نیچر. اچھا اسی طرح ہمارے اندر بھی ہے, لیکن ہمارے معاشرے بنے ہوئے, ہم انسانی معاشروں میں رہتے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے حسد ہے, جلن ہے, یہ وہ, اس کے کپڑے, اس کی گاڑی, اس کا بنگلہ, اس کا گھر, اس کی باتیں, تو یہ ہمارے اندر ڈل گئی ہیں بچپن سے لے کر. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کبھی کبھی صرف لائف فیل کریں. لائف, یہ دیکھو سانس لے رہا ہے, دیکھتے نا آپ کہ کبوتر یا جانور یا اکیلے سر جھکائے بیٹھے ہیں یا کوئی ایسے, بس وہ لائف فیل کر رہے ہوتے ہیں. لائف جب ضرورت ہوتی ہے تب وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں, لیکن لائف کو فیل کرتے ہیں. تو جب آپ لائف کو فیل کریں گے, مطلب آپ ایک سسٹم کو پھر ایگزسٹ کریں گے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سسٹم کو ایگزسٹ کریں گے آپ. ایک سسٹم پیدا ہو جائے گا کہ جس سسٹم پہ خدا نے زندگی بنائی. اب جب سسٹم پیدا ہو گیا تو اس سسٹم کا لازمی حصہ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی, اپنی اکاؤنٹیبلٹی. دیکھو ہمارے اندر بھی اب جو یہ کرونا چل رہا ہے تو خدا نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا اندر, جو امیونٹی سسٹم ہے جو کرونا سے لڑتا ہے, وہ اتنا آپ کا وفادار ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز آپ کے باڈی میں آ گئی, لیکن وہ سسٹم خدا نے رکھ دیا. وہ سسٹم جو ہے بایولوجیکل, وہ کرونا سے جنگ کرے گا. ملیریا آ گیا تو ملیریا سے جنگ کرے گا. آپ کو کوئی اور بھی بیماری آ گئی تو پہلے وہ سسٹم جنگ کرتا ہے, وہ سسٹم روکتا ہے. پھر اس کی مدد کے لیے اگر آپ, اور پھر جب وہ تھوڑا سمجھتا ہے کہ میں نہیں لڑ سکتا تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا, آپ کو بیمار کرے گا, بخار کرے گا. یہ بخار کوئی بیماری اور نارملی نہیں ہوتی, ویسے تو ہے,
بخار جو ہے بیسکلی آپ کی انڈیکیشن ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان یور باڈی. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے, تو سسٹم آپ کو بھیجتا ہے کہ ادھر جاؤ, کچھ دوا لاؤ تاکہ مجھے ری انفورسمنٹ ملے, مجھے طاقت ملے, اور میں بہتر طریقے سے اس دشمن کا مقابلہ کروں جو تمہیں ڈیمیج کرنے والا, جو تمہیں مار دے گا, جو تمہیں ختم کر دے گا. کیونکہ ہماری باڈی مرنا نہیں چاہتی, ہمارا کوئی پارٹ نہیں چاہتا کہ وہ ڈسیبل ہو جائے یا وہ بالکل ختم ہو جائے. ایوری باڈی وانٹس لیو. تمہاری باڈی کا ایک یہ باڈی جو ہے نا, یہ گورنمنٹ ہے, یہ پورا ایک آرگن ہے, پورا ایک سسٹم, پورا ایک جہان ہے باڈی کے اندر. تو اس پہ غور کرنے کے لیے کریں. تو اچھا, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا پرفارمنس فیڈ بیک, تو ڈے ٹو ڈے آپ نے پرفارمنس فیڈ بیک لینا ہے, چاہے وہ فیڈ بیک آپ کا ملازم دے رہا ہے, مطلب جس کو آپ نے کام دیا ہوا ہے, آپ روزانہ اس کو چیک کرتے رہیں, فیڈ بیک لیتے رہیں, اس سے بھی بات کریں, اس کے سینئر سے بھی بات کریں, اس کے جونیئر سے بھی بات کریں کہ یار ہاؤ ہی از پرفارمنگ, مطلب لائک اے باڈی, بیکاز یور آرگنائزیشن از اے کمپلیٹ ہول باڈی اینڈ یو آر اے پارٹ آف اٹ. تم نے اس میں سے دیکھنا ہے یار امیونٹی سسٹم, اور تم امیونٹی سسٹم ہو اس کا, کہ اس کے اندر اگر کوئی خرابیاں آ رہی ہیں تو بینگ اے ایچ آر مینیجر, بینگ اے مینیجر, آپ اس کا امیونٹی ہو, آپ اس کو ٹھیک کرو گے انٹرنلی خود بخود اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرو, کوشش کرو کہ اس میں جو اپنی صلاحیت سے بہتر کر سکتے ہو تو کر دو. نہیں کر سکتے then you go to the HR and then you can go to the other higher management. تو یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ضرور ہونا چاہیے, PDP, پرسنل ڈیولپمنٹ پلان. جب پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کمی آپ کو نظر آ رہی ہے کسی آپ کے ملازم میں, کسی آپ کے ماتحت میں, آپ کہتے ہیں یار اس کی کمی کو کیسے ٹھیک کیا جائے, پورا کیسے کیا جائے. ایک تو یہ بات, اس کو بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ یہ ہے. نمبر 2, سیکنڈ پارٹ آف دی پرسنل ڈیولپمنٹ از ٹو امپروو ہز اور ہر اسکلز. ہم نے دیکھا کہ فرین بہتر کمپیوٹر پر ہے, یا فرین کسی اور لکھنے میں بہت اچھی ہے, یا کنٹینٹ رائٹنگ اچھی ہے, یا سوچتے اچھا ہے, تو ان کو اس لحاظ سے تربیت دی جائے, زیادہ ٹریننگ دی جائے تاکہ یہ اپنا اس مقصد میں کامیاب ہو, ایکسلنس حاصل کریں, اسکل حاصل کریں. تو دو باتیں ہوئی نا. ایک بات کیا ہوئی کہ آپ نے کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹریننگ کرانی ہے, یا اس کو ٹائم دینا ہے, یا سمجھانا ہے, جو بھی طریقہ ہے کہ یار یہ قصور بہت کر رہا ہے, یہ فالٹ آ رہے ہیں اس کے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے. دوسرا ترقی, کہ ایک ماہر ہے, ایک فرین یا طاہا یا کبیر, یہ ایک خاص فیلڈ میں ماہر ہیں, آپ نے آبزرو کر لیا, آپ مینیجر ہیں اس کے یا آپ ایچ آر ہیں, آپ کو پتا پڑ گیا کہ یار یہ تو ماہر ہیں, تو کیوں نہ اس کی اچھی ٹریننگ کرا کہ اس کی مہارت میں مزید اضافہ کر دیا جائے. تو یہ دو طریقے سے جو ہے چیزیں بہتر ہوتی ہیں آرگنائزیشن ہے. تو اس میں آپ ٹریننگز کراتے ہیں, تو پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو پرسن. یہ ہول سم نہیں ہوتا, ہول سیل نہیں ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ہے کہ فلانا انڈیویجول. تو اس کے لیے اسپیسیفک پلان ایک بنا لیتے ہیں کہ جو اپنے اندر کی آواز ہے, تو اپنے اندر کی آواز پہچان لو, باہر کی آوازیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی. تو پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ہمارا یہ تھا کہ آپ نے کمی ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور اگر کوئی ایکسلنس ہے اس کو بڑھانا ہے. تو ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے, تو چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹریننگ کی ضرورت ہے, جو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور یا کسی کام کا نئے کام کو بھی اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے, جسے ہم کہتے ہیں جاب انریچمنٹ, جاب انلارجمنٹ, مختلف چھوٹے چھوٹے کنسپٹ ہماری جو آپ کی مینجمنٹ سائنسز ہیں. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو آپ ضرور وہ کام اس کے حوالے کریں یا اس کی مدد کریں. اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی شخص اس کے ساتھ لگائیں, کسی محکمے کو, کسی ادارے کو, یا کسی انڈیویجول کو اس کی مدد کے لیے لگائیں. کوئی بچہ میتھ میں تیز ہوگا, کوئی بچہ کسی میں ہوگا, تو تم ایک دوسرے کی مدد لیتے ہو. تو اسی طریقے سے کام کی جگہ پہ بھی ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہ کام کا جو پارٹ ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے صحیح طریقے سے, لیکن وہ پارٹ اس کا پرماننٹ پارٹ نہیں ہوتا ہے,
ٹیمپریری پارٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر پرماننٹ پارٹ ہے تو پھر وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ادھر لگائیں. اگر ٹیمپریری پارٹ آ گیا کسی جگہ, مثال کے طور پہ مجھے بحیثیت چیئرمین ایک بات کہی گئی کہ بھائی آپ سب کی لسٹ بنا کے یہ دیں, وہ اور اس کا وہ بنا دیں, کورس کون کتنے کر رہا ہے, کون بچہ کس میں. تو نیچرلی یہ ایک میری جاب کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن اس کے لیے مجھے ایکسل کی تھوڑی سی اسکلس چاہیے. اگر میں سمجھوں کہ یار مجھے ایکسل نہیں آ رہی ہے تو نیچرلی میں اپنے کسی کولیگ کو, اپنے کسی فیکلٹی ممبر کو ریکویسٹ کروں گا کہ یار یہ تھوڑا مجھے بنا دو, اور اس کو لیکن میں ان کو بتاتا جاؤں گا کہ اس طرح بنائیں, اس طرح بنائیں, اس طرح بنائیں. کیونکہ ایک ٹیکنیکل اسکل میرے پاس اگر نہیں ہے تو وہ میں تھوڑی دیر کی لے سکتا ہوں, کیونکہ یہ مواقع سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ آتے ہیں, تو اس کے لیے پرماننٹ بندے کی رکھنے کی ضرورت نہیں. تو میں ریفر اس جگہ پہ یہی کر رہا ہوں کہ لائن مینیجر کے حصے سے اگر آپ مینیجر ہیں کہیں, یہ کام آپ دیکھتے ہیں اپنے امپلائیز میں, تو گڈ پرفارمنس مینجمنٹ کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی سپورٹ کریں, آپ اس کی مدد کریں, آپ اس کو ری انفورسمنٹ دیں, آپ اس کی ہیلپ کریں. اچھا, اس کا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان دی سیم اینالوگی آپ کہیں اگر کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں, کوئی بڑے بڑے فالٹ دیکھ رہے ہیں جو ان کی کسی حرکت کی وجہ سے, تو اس کو بھی ایلیمینیٹ کریں. اگر وہ پرفارمنس بہتر نہیں کر پا رہا ہے, اگر اس کی پرفارمنس میں لوپ ہولز آ رہے ہیں, اگر وہ فٹ نہیں ہے, دیکھو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب یہ کنسپٹ ہے, اور میں آگے سے یہ بھی کہتا ہوں ایٹ رائٹ ٹائم, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم. یہ اپنی زندگی میں بھی لگاؤ اور مینجمنٹ میں بھی لگاؤ کہ تمہاری زندگی میں رائٹ پرسن کون سا ہے, اس کا رائٹ کام کون سا ہے, اور اس کا رائٹ ٹائم کون سا ہے. اس کے بغیر آپ آگے لائف میں ایکسلنس نہیں کر سکو گے. تو پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ٹریننگ کا حصہ ہے, ٹریننگ کا پارٹ ہے. اس میں کیا ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ میں اس کی بہت اہمیت ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کی, کیونکہ یہ پلان ریکارڈ کرتا ہے ساری جو پرفارمنس ہے کسی بھی امپلائی کی, اس کو ریکارڈ کرتا ہے. اچھا, ریکارڈ کے ساتھ اس کی دو ہی چیزیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی کمی اور اس کی ایکسلنس اور اس کی خوبی, دونوں پر توجہ دی جاتی ہے کہ اس کا جو کمپیٹنس لیول ہے, جو اس کی جو کمپیٹنسی ہے, کیا وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ مینیجر ہیں, آپ نے ایک کام دیا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کمپیٹنس اس کے برابر ہے کہ نہیں, کیا وہ اس کو بہتر کر سکتا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے, یا اتنا اچھا ہے کہ ایکسیڈنگ یور ایکسپیکٹیشن, یا اتنا برا ہے کہ not meeting your expectation. So both the point you have to analyze in personal development, and then we will develop a personal development plan. اچھا, کوئی بھی چیز کی جو ٹریننگ ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ آپ کراس ایکسپوجر سے کرا رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کسی اور آرگنائزیشن میں اس کو لے جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں کیسے ہو رہا کام, تم میرے پاس کیسے کرتے ہو, ادھر دیکھو کیسا ہو رہا ہے. کہیں اور وزٹ کرا دیتے ہیں آپ, یا کسی اور طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کراتے ہیں. یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ آپ کے جو بیسک آبجیکٹو ہیں اس کے ساتھ الائنڈ ہونی چاہیے. پرسنل ڈیولپمنٹ کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ٹریننگ ہو, جو بھی ڈیولپمنٹ کا آپ کورس کرائیں, یا جو بھی ڈیولپمنٹ کی آپ وزٹ کرائیں, وہ آپ کی آبجیکٹو جو ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہو, آپ اس بندے سے یہ کام کیوں کرا رہا, اس آبجیکٹو کے عین مطابق ہونا چاہیے, اس سے ہٹ کے نہیں. سر کام اس کا ٹرانسپورٹ کا ہے, آپ اس کو ٹریننگ کرا دو کسی اور چیز کی جس میں اس کا کام ہی نہ ہو, جس سے اس کا تعلق ہی نہ ہو, تو اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی. یہ الگ ہے کہ کوئی ایکسٹرا اسکل حاصل کر لے, کچھ کر لے, لیکن آپ کی آرگنائزیشن میں اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی لائن دوسری ہے. اس کو اس کی اپنی لائن میں اس کی اپنی کمپٹنسی کے مطابق دی جائے. یس, اٹ از نائس ٹو ہیو
so many you see skills in your hand, so many you see trainings you must have. لیکن appropriate یہ بات ہے, مناسب یہ ہے کہ آپ وہی کریں, وہی ٹریننگ دیں کہ جس کا وہ کام کر رہا ہے یا آرگنائزیشن کے لیے بہتر ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ یوں کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی بندہ ہے, اس کی اسکلز, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو بھی آپ غور سے سمجھیے گا. اسکل, نالج اینڈ بیہیویئر, یہ تین چیزیں ہیں جس سے پرفارمنس بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, اسکل, نالج اینڈ بیہیویئر. میں نے ایک پیپر لکھا تھا کافی عرصہ پہلے, تو میں نے 4 چیزیں بتائی تھی. اس کو میں کہتا تھا سکہ, SIKA, مطلب اسکل, انٹلیکچوئل, نالج اینڈ ایٹیٹیوڈ. لیکن جو آپ کے کورس میں یہاں پہ اور جو نیچرلی بڑے سائنٹسٹ نے لکھا ہوگا, تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اسکلس کہ اس کی مہارت کتنی ہے, نالج اس کا علم کتنا ہے, بیہیویئر اس کا طرز عمل کیسا ہے. ان تین چیزوں کا مرکب سیٹ پرفارمنس ہے. اس کو پرفارمنس کہتے ہیں. تم کسی کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ کیسا ہے, کوئی بھی کسی کے بارے میں سوچے, کبیر طہا کے بارے میں سوچے, یا کاشف کے بارے میں سوچے, یا فرین امبر کے بارے میں سوچے, کسی کے بارے میں وہ کیسا ہے, تو وہ 3 چیزوں کو لازمی ذہن میں رکھیں گی. کیا کہ اس کی نالج کیسی ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اور اس کی اسکلز کہاں ہیں, کس چیز میں ماہر ہے. کیا وہ اپنا فیشن ڈیزائننگ میں ماہر ہے, کیا وہ اس معاملے میں اچھا مشورہ دے سکتا ہے, اچھی باتیں کر سکتا ہے, یا اس کا اس معاملے میں زیادہ کمانڈ ہے. بیہیویئر کیسا ہے. اچھا, بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جائز, ایک تم سوچتے ہو, غور سے سننا یہ بات. جی سر. تم سوچتے ہو, نمبر 1, تم ابھی کلاس لے رہے ہو, کچھ سوچ رہے ہو. جیسے میں طاہا کو دیکھتا ہوں, یا کبیر کو دیکھتا ہوں, فرین وغیرہ, میں سوچتا ہوں, ایک چھوٹا سا تصور میرے ذہن میں آتا ہے, یہ بچے اچھے ہیں, یا یہ بچے ایسے ہیں, یا یہ بچے ایسے ہیں, جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں زیادہ, یا کچھ بھی لے لو آپ. تم ایک پہلی چیز کیا سوچتے ہو. دوسری چیز کیا ہے کہ پھر اس پہ عمل کرتے ہو. مطلب ایک آپ کی فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں. سوچتے ہو, محسوس کرتے ہو, عمل کرتے ہو. عمل کرتے ہو تو عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اسی طرح سے کرو گے. آپ نے ایک پروسیس ڈیولپ کر لیا ہے, جیسے پنکھے کا ایک پروسیس ہے, AC کا ایک پروسیس ہے, گاڑی کا ایک پروسیس ہے. اس طرح آپ کا ذہن کا پروسیس ہے. یہ آپ کی موٹر اسکلز. اب آپ نے ایک چیز کو کر لیا, اس کے بعد آپ نے عمل کر دیا, مطلب پریکٹیکلی ویسا ڈیمونسٹریٹ کر دیا, آپ کی عادت بن گئی. یہاں یہ تو آ گیا بیہیویئر. اور اسی عادت کو, اسی طرز عمل کو, اسی سوچ کے دکھلاوے کو کردار کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ جی سر. کیونکہ آپ سوچ ایسا رہے نا, آپ سوچ رہے ہیں ایک آدمی کے لیے یہ تو بالکل ہی جاہل ہے یار, یہ تو بالکل کسی کام, آپ نے ایک سوچ بنا لی. اب سوچ بنائی تو آپ نے فیل کرنا شروع کیا کہ یار یہ طہا تو بالکل ایسے ہے, کبیر تو بالکل وہاں کا ہے, کب یہ فلانا ہے. یہ آپ نے ایک سوچ ڈیولپ کر لی, بغیر کچھ نمٹے ہوئے, بغیر کچھ مطلب ایکوائر کیے ہوئے, بغیر پریکٹیکلی ٹچ کیے ہوئے, ایک سوچ بن گئی. اس سوچ کو آپ نے فیل کرنا شروع کیا. اس فیل کرنے کے نتیجے میں آپ نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا. ایکٹ کیا تو آپ کی عادت سی بن گئی. اب کیا ہوگا کہ جب تک اس عادت کو نہیں بدلو گے, تم ہر ایک کے بارے میں یہ سوچتے رہو گے. اگر تمہیں ایک اچھا لگ رہا ہے, ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یار وہ بہت اچھے سوٹ میں, یا بہت اچھا آدمی ہوگا, نیک ہوگا, جس کو ہالو افیکٹ بھی کہتے ہیں, تو اس طرح تم دھوکے پہ دھوکا کھاؤ. پتا پڑا وہ انتہائی گھٹیا آدمی تھا, اور یہ بندہ جو شلوار قمیض میں تھا, یا جو ٹوٹا پوٹا لہجے میں انگریزی بولتا تھا, یا یہ اس طرح, یہ تو بہت اچھا آدمی تھا. مطلب یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے وائس ورثہ بھی ہو, وہ بہت اچھا ہو, یہ بہت گندا ہو. تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ زیادہ تر اس وقت ڈسپلے ہوتا ہے کہ جب آپ کی سوچ متاثر ہوتی ہے. جب سوچ متاثر ہوتی ہے تو آپ کا احساس متاثر ہوتا ہے. جب احساس متاثر ہوتا ہے تو آپ کا عمل متاثر ہوتا ہے, اور جو عمل آپ کرتے ہو وہ عادت بن جاتی ہے, اور جو عادت ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے کہ بھائی یہ کریکٹر ہے. تو لہٰذا
آپ کا مینیجر ہو کے یا کسی جگہ انچارج ہو کے آپ کیا پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گیپ اینالائز کرتے ہو کہ یار اس میں گیپ تو نہیں ہے. مطلب جیسا ذہن سوچ رہا ہے، جیسی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جیسا فیل کر رہا ہے، جیسا عمل کر رہا ہے، یہ سب سیکوینس میں ہونا چاہیے. اس میں گیپ تو نہیں ہے کوئی. اب یہ بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے. ویسے تو میں نے آپ کو اردو میں بڑی آسانی سے بتا دی، لیکن یہ ٹیکنیکل بات ہے. تو جب یہ گیپ آپ نے انالائز کر دیا، اچھا جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے خاندان کے لیے بھی، آپ کے گھر کے لیے بھی، آپ کی جگہ کے لیے بھی جہاں آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی، ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے. جب آپ نے یہ چیز ڈھونڈ لی نا کہ یار اس کی سوچ میں، اس کی نالج میں، اس کی اسکلز میں اور اس کے بیہیویئر میں کہیں گیپ ہے، کہیں خلا موجود ہے، یہ جیسا بول رہا ہے ویسا کر نہیں رہا، یہ جیسا کر رہا ہے ویسا اس کی نالج نہیں ہے، تو اس کو انالائز کرنا ہے. اور اس گیپ کو بھرنا جو ہے it is called basically personal development plan. کہ آپ اس کو پلان کر لیتے کہ یار یہ چیز اس میں ایشو ہے اور اس کو ہم نے جو ہے بھرنا ہے، اس ایشو کو ہم نے ختم کرنا ہے.